बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि पाकिस्तान की रियासत के अंदर पाए जाने वाले चंद अहम अफसरान जो समझते हैं कि इस मुल्क को आगे कैसे चलाना है, इस मुल्क की दुरुस्त सिमत का तयन करना है और इस मुल्क को आगे किस तरह स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना है, वो अब ये समझते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब बन चुकी हैं, उनको आगे किस तरह लेकर चलना है। कुछ लोगों का कहना है कि जी हम तो मरीम नवाज़ के साथ चलेंगे, क्योंकि देखें पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसका पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जो रियासत है उसके अंदर एक बहुत अहम रोल है। अगर हम पाकिस्तान की सियासी तारीख को उठाकर देखें तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री इस चीज़ से भरी पड़ी है। हम पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर को माइनस नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है तो वो इस्टेब्लिशमेंट की बेस्ट चॉइस है, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है तो वो इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में एक बेहतरीन चॉइस नहीं समझे जाते। उसकी कुछ वजूहात हैं कि नवाज शरीफ थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। वो 3 बार इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे, तीनों बार उनकी जो आर्मी चीफ थे उनके साथ जो अनबन हुई और उसके बाद कहा जाता है कि जी जो उनके मामलात थे, जिस तरह वो बहुत खुलकर बात कर देते थे और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को ये गवारा नहीं था ना कि 2013 में नवाज शरीफ ने 2/3 मेजॉरिटी ली और उसके बाद उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कहा उस वक्त के DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम को कि कराओ जो करना है, जो करना करो। जब ज़हीरुल इस्लाम जैसे लोग गए नवाज शरीफ के पास और जाकर कहा कि यू शुड रिज़ाइन, क्योंकि आपको इसलिए रिज़ाइन कर देना चाहिए कि PTI के धरने हो रहे हैं तो आप वज़ीर आज़म के ओहदे पर बैठने के काबिल नहीं। नवाज शरीफ ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मुँह ते ठोक के जवाब दिता कि भाई मैं 2-2.5 अक्सरीत लैके वज़ीर आज़म बनया, तू कौन होना मैनू आके गल करन वाला, जा जिंदे कोलों जाके रिज़ाइन लेना लै, मेरी जुत्ती रिज़ाइन देंदी है। नवाज शरीफ ने ये बैठ कर वज़ीर आज़म हाउस में ये मुंह पर बात की थी कि आप जिससे रिज़ाइन लेना चाहते हैं आप वो अपने बड़ों के पास जाएं और उनको कहें कि रिज़ाइन लेकर दिखाएं मुझे। फिर नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म रहे। और दूसरा ये कि उनका फैक्टर इसलिए बहुत एग्रेसिव समझा जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अगर नवाज शरीफ को माइनस कर दिया जाए तो नून लीग का वोट बैंक ज़ीरो हो जाएगा, शहबाज शरीफ को कोई वोट नहीं देगा। इसी तरह मरीम नवाज़ साहिबा जिनके हवाले से कुछ अहम रियासती मनसबदारों का फ़ैसला अब बहुत अहमियत का हामिल होगा और उनमें से एक शख्सियत समझती हैं जो बहुत तगड़ी शख्सियत हैं, वो ये समझती हैं कि हमें आगे मरीम नवाज़ साहिबा के साथ चलना है, हमें इनको सपोर्ट करना है, हमें इनके साथ लॉयल्टी निभाना है। क्योंकि देखें ना, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो नवाज़ शरीफ का ये फ़ैसला था कि मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब होंगी और नवाज़ शरीफ दोनों तरफ से देखें नवाज शरीफ के हाथ में इख्तियार है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है तो मैं ये बात बहुत गारंटी के साथ और बहुत वसूख के साथ ये बात कर सकता हूँ कि शहबाज शरीफ जो फैसला करेंगे वो नवाज शरीफ की बामी रजामंदी से मशरूत होगा। वो अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं करेंगे और ना आज तक उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला किया। मरीम नवाज़ साहिबा जो फ़ैसला लेंगी वो नवाज़ शरीफ की रजामंदी से मशरूत होगा। मरीम नवाज़ साहिबा जो भी इक़दाम उठाने से पहले जो भी मुशावरत करेंगी वो मियाँ साहब से करेंगी, वो अपने वालिद से करेंगी, क्योंकि वो अपने वालिद की सियासी जानशीन है। तो मरीम नवाज़ साहिबा जो है उनके वालिद से कुछ अहम रियासती मनसबदारों का ये भी कहना है कि आगे जाकर देखेंगे, चूँकि ये कहा जा रहा है कि अगले 100 दिन मरीम नवाज़ साहिबा की सियासत के वाले से, पार्लिमानी सियासत के वाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और जिस तरह वो वज़ीर आला पंजाब बनी उसके बाद उन्होंने थाना शालीमार का दौरा किया, गरीबों के लिए उन्होंने जिस तरह से कुछ ऐलानात किए और फिर उन्होंने कुछ पैकेजेस का ऐलान किया कि जी हम रमज़ान में ये देंगे, तो इस हवाले से तो वो बड़ी मुतहरक दिखाई दे रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो पार्लिमानी सियासत के अंदर जब से एंटर हुई हैं तो उन्होंने अपना जारहाना जो इक़दाम है वो उठाकर ये साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है उसको किस तरह से चलाएंगी और उसके ऊपर अपनी गिरफ्त को किस तरह से मजबूत करेंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने एक एक करके ये साबित कर दी है कि वो बहुत अपने वालिद की तरह वो बहुत एग्रेसिव है। वो कोई भी स्टेप उठाने से पहले अपने वालिद का जो है वो मशवरा उसके मुताबिक वो कोई इक़दाम उठाएंगी और जो फ़ैसला होगा वो नवाज़ शरीफ की बामी रजामंदी से मशरूत होगा। और मरीम नवाज़ साहिबा की जो पार्लिमानी सियासत है इसको इस हवाले से बहुत दबंग कहा जाएगा, क्योंकि जो वो इक़दाम उठाएंगी, जिस तरह वो काम करेंगी, जिस तरह वो बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि वो बहुत ज़्यादा
اس حوالے سے متحرک دکھائی دیتی ہیں کہ سیاست کے اندر جب سے وہ انٹر ہوئی ہیں تو نون لیگ کے ووٹرز کو، سپورٹرز کو، ان کے ڈائی ہارڈ ورکرز کو وہ ایک بیانیہ دینے میں کامیاب ہوئیں، اور نون لیگ کے اندر جو اگریسو بیانیہ تھا جس کو مریم نواز صاحبہ نے ایک آپ سمجھ لیں کہ کارکنوں کے دماغ کے اندر، کارکنوں کے دلوں کے اندر بسایا، وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو عمران خان کی حمایت تھی، جو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت تھی، عمران خان کے اوپر جو ہاتھ تھا اس کو ختم کرنا۔ تو اس کو تو وہ اپنے کارکنوں میں پروموٹ کرنے میں کامیاب ہوئیں، اس کو وہ اپنے کارکنوں میں بتانے میں کامیاب ہوئیں، اور بتایا کہ عمران خان صاحب کس طرح مدد سے آئے تھے، کس طرح انہوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کیا۔ لیکن پاکستان کے سر ریاستی منصبداروں کا ایک فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ عمران خان نہ نہیں چلنا، عمران خان نہ نہیں چلنا، ان کا یہ فیصلہ ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ صدر مملکت جنہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار کیا اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس کی سمری پر دستخط کرنے سے انکار کیا اور منع کر دیا کہ جی جب تک وہ جو ہے وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک ہم اجلاس نہیں بلا سکتے۔ لیکن جو صدر ہے نا، ان کا جو آئینی عہدہ ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ آئینی منصبدار ہونے کی حیثیت سے اچھے کام کریں، نہ کہ برے کام کریں۔ صدر نے اپنے عہدے کے ساتھ، اپنے حلف کے ساتھ غداری کی، انہوں نے پاکستان کو بنانا ریپبلک بنانے کی کوشش کی، اور دنیا بھر میں جو ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے، جو دنیا بھر میں پاکستان کو بنانا ریپبلک دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ ایک بنانا پبلک سٹیٹ ہے، ایک بنانا پبلک ریاست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو صدر ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ آئینی کام کرنا ہے تو وہ آئینی کام کرنے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں، وہ بل واپس کر دیتے ہیں۔ وہ آرمی ایکٹ اینڈ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہو، وہ کوئی بھی قانون سازی ہو، وہ کوئی بھی فیصلہ ہو، وہ پارلیمان سے متعلق فیصلہ ہو، وہ پارلیمان کی عزت سے متعلق فیصلہ ہو، اس کے وقار سے متعلق فیصلہ ہو، اس میں صدر مملکت عارف علوی کا رول ہمیشہ منفی رہا، ہمیشہ متنازع رہا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جتنے بھی صدور آئے اس میں سب سے زیادہ متنازع جو کردار ہے وہ عارف علوی صاحب کا ہے، اور وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں جھٹلایا جائے گا، اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ عارف علوی جو پاکستان کے صدر بنے، انہوں نے پہلے تو پاکستان کے ریاستی اداروں کو نیچا دکھایا، پاکستان کی پارلیمان کو نیچا دکھایا، پاکستان کے جو ہے وہ سب سے بڑے ادارے، پاکستان کی جو سب سے آپ سمجھ لیں کہ سپریم ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ، اس کو عزت دینے کی بجائے اس کی عزت کو، اس کے وقار کو نہ صرف ایک سازش کے تحت خراب کیا بلکہ عمران خان کی محبت میں گرفتار ہو کر پاکستان کی پارلیمان کے اوپر اٹیک کیا۔ سر جو عارف علوی صاحب کر رہے ہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جس طرح کے وہ کام کر رہے ہیں، جس طرح کی وہ بانڈی حرکتیں کر رہے ہیں، اور جس طرح کی وہ حرکتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ سب ان کو زیب نہیں دیتا کہ ایک شخص جو صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہے اور اس کے کچھ دن رہ گئے اور اس نے اس کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے، اور وہ بیٹھ کر اس طرح کی حرکتیں کرے، اس کو وہ زیب نہیں دیتا۔ اب عارف علوی صاحب جن کے گنے چنے کو 15-16 دن رہ گئے اور اس کے بعد صدر کا انتخاب ہونا، ڈیفینیٹلی آصف علی زرداری جو ہیں وہ صدر پاکستان ہوں گے، تو عارف علوی صاحب جو کام کر رہے ہیں، یہ جس دن عہدے سے اتریں گے اس دن سر کیا ہونا ہے، اس دن کے بعد عارف علوی صاحب کا برا دن، ان کے برے دن شروع ہو جانے ہیں، ان کا برا وقت شروع ہو جانا ہے۔ عارف علوی صاحب، عمران خان صاحب اور قاسم سوری جو ہیں، آرٹیکل 6 لگے گا ان تینوں کے اوپر، ایک بہت تگڑا کیس بننے جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ کہ جو اسمبلی کو توڑا گیا، عدم اعتماد نو کانفیڈنس کے دوران اسمبلی کو توڑا گیا، یہ ایک بہت بڑی سازش تھی، اور اس کو اس لیے سازش کہا جاتا ہے کہ جب اس وقت ڈپٹی اسپیکر بیٹھا تھا قاسم سوری، اس نے یہ کہا کہ جی عدم اعتماد ایک سازش ہے، ہم اس اسمبلی کے اجلاس کو ملتوی کر رہے ہیں، اور عمران خان نے اس کے بعد اسمبلی توڑ دی، اور عدم اعتماد جمع ہو چکی تھی۔ جب عدم اعتماد جمع ہو جائے تو پھر آپ اسمبلی نہیں توڑ سکتے، پھر آپ کے پاس کوئی آئینی اور قانونی جواز نہیں ہوتا کہ آپ اسمبلی کو توڑ سکیں۔ تو اسمبلی توڑی، اسمبلی توڑنے کا آئین کے اندر جو سب سے بڑا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے آرٹیکل 6۔ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوگی۔ آرٹیکل 6 سنگین غداری کا کیس ہے، سنگین غداری ہے جی، جو ذوالفقار علی بھٹو کو سزا ہوئی تھی وہ سزا ہوگی،
ٹھیک ہے. اور عارف الوی صاحب کے اوپر ایک سب سے بڑا جو کیس ہے وہ یہ کہ یہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو, پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو نیچا دکھاتے رہے. آرمی ایکٹ اینڈ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ آیا, اس پر انہوں نے پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کی اسٹیٹ کو, پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کیا, اس اسٹیبلشمنٹ کو نیچا دکھایا. اور اسٹیبلشمنٹ کو نیچا دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جی میں جو بڑا پاپولر ہوں, میں نے تو جی آرمی ایکٹ اینڈ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پر سائن نہیں کیے کیونکہ وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. جو میرا وہ جو سیکرٹری تھا وقار احمد, اس نے مجھے اس معاملے پہ لاہرم رکھا. یہ ایک شخص ایوان صدر میں بیٹھا اور وہ صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہو, وہ پاکستان کا آئینی منصب دار ہو, وہ پاکستان کا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ صدر جو ہوتا ہے نا, صدر پاکستان کا آئینی منصب دار ہوتا ہے. تو صدر جب اس طرح کی بیٹھ کر حرکتیں کرے گا اور صدر اس طرح کی قانون سازیوں پر دستخط کرنے کی بجائے ان بلز کو کہے گا کہ جی واپس بھیج دو, تو پھر سر پاکستان کو لوگ بنانا ریپبلک سمجھیں گے نا, پاکستان کا لوگ مذاق اڑائیں گے, دنیا بھر میں ہماری جگن صحیح ہوگی, دنیا بھر میں لوگ ہمیں جو ہے وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے. تو جو انہوں نے کیا وہ اللہ معاف کرے, وہ ویسے اس کے اوپر میں کیا بات کروں. لیکن رؤف حسن صاحب نے جی ایک سٹیٹمنٹ دیا اور رؤف حسن صاحب نے کہا کہ عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ صدر کو کہ آپ نے میری سزا معاف نہیں کرنی. سبحان اللہ. اور بھائی صدر کے پاس اختیار ہی کون سا سزا معاف کرنے کا. اچھا آگے سنیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو سزا ملے گی مجھے قبول ہے. یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو سزا ملے گی مجھے قبول ہے. اب یہ عمران خان صاحب جو ہے نا یہ جو بات کر رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ صدر کا اختیار نہیں ہے, صدر کا یہ اختیار نہیں ہے. اور صدر آئین کے آرٹیکل 91 کے مطابق جو ہے انہوں نے ایکٹ کرنا ہے. ایڈوائس جو بھی ہوگی وہ حکومت کی ہوگی, صدر کا تو اختیار ہی نہیں ہے سزا کو معاف کرنا. صدر جو ہیں وہ کوئی سمجھ لیں کہ ان کے پاس تو کوئی ایسا رائٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اس پر کوئی 100 موٹو لے سکیں. ان کے پاس تو 100 موٹو کا اختیار بھی نہیں ہوتا. تو صدر نے جو ایکٹ کرنا ہے وہ آئین کے آرٹیکل 91 کے مطابق کرنا ہے. کیونکہ جو رؤف حسن صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی جو عمران خان نے کہا ہے کہ جو میرا سزا کا معاملہ ہے, میری سزا کو معاف نہیں کرنا, مجھے جو سزا ہوگی مجھے قبول ہے. عمران خان صاحب نے سر ایک بہت بڑا پلان بنایا ہوا تھا, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کے جرائم تو پہلے بہت سنگین ہے. 9 میں ان کا جرم, توشہ خانہ ان کا جرم, 190 ملین پاؤنڈ کیس ان کا جرم, پاکستان کے اداروں کو نیچا دکھانا ان کا جرم, آئی ایم ایف کو خط لکھنا ان کا جرم. اور پھر آئی ایم ایف کو جو خط لکھا اس میں کہتے ہیں کہ جی ان حالات میں پاکستان کو کون قرضہ دے گا جب پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اور آئی ایم ایف کو خط لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ خبردار اگر پاکستان کو قرضہ دیا یا پاکستان کو پیسے دیے تو پاکستان جو ہے اس کو قرضہ نہ دیا جائے. کہہ رہے خبردار پاکستان کو کوئی قرضہ نہ دیا جائے. یہ حکمران جو ہیں یہ 40 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں, انہوں نے پاکستان کا سوا ستیہ ناش کر دیا, انہوں نے فلاں کر دیا. خود تو یہ 3.5 سال اس ملک پر سر مسلط رہے, حکومت کر کے گئے, اور 3.5 سال میں انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو ایک رینٹل اکانومی کے طور پر چلایا. پاکستان کی اکانومی کو ایک رینٹل اکانومی کے طور پر چلایا. اور اس وقت جو پاکستان کی اکانومی تھی وہ برائے فروخت تھی. عمران خان کے دور میں جس طرح اس اکانومی کا بیڑا غرق کیا گیا, اس کا حلیہ بگاڑا گیا اور اس کی شکل کو بگاڑا گیا, سر اس کا جواب عمران خان صاحب کو دینا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں وہ تو عمران خان صاحب کا تو یہ ذہن تھا نا کہ الیکشنز ہوں گے 2/3 میجارٹی اور میری سزائیں معاف, اور میں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کہوں گا کہ دیکھو میں کتنا طاقتور تھا. اب ایک نیا بیانیہ بنایا, وہ یہ کہ جی الیکشنز کے اندر اتنی پری پول دھاندلی ہوئی کہ ہمارے جو ہے نا وہ 85-86 لوگوں کو ہروا دیا گیا. پہلے بیرسٹر گوہر خان جب الیکشنز ہوئے اس کے فوراً بعد وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں آ کر, اور وہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری 180 سیٹیں جو ہیں نا اس پر ہم جیتے ہوئے تھے, ہمیں ہروا دیا گیا, ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری 80 سیٹوں پر ہم جیتے ہوئے تھے, ہمیں ہروا دیا گیا, ہماری ٹوٹل 180 سیٹیں بن جائیں گی. وہ بنی تقریباً 82-83. اب انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا عمران خان صاحب نے, جب اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو ہو رہی تھی تو مجھے پتا ہے کہ ہمارے 20-30 لوگوں کو ریکاؤنٹنگ میں ہروا دیا جائے گا. اور بھائی جڑی ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے وہ تو سارے دے سامنے کھل گئی ہے. عبدالرحمان کانجو جو لودھرا سے تعلق رکھتے ہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, ریکاؤنٹنگ میں جیتے. فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے علی گوہر بلوچ, ان کے حلقے میں جو الیکشن ہوا سعد اللہ بلوچ ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار تھے, ان کو کس طرح جتوایا گیا, وہ حلقہ بھی جو ہے اس کا بھی کٹی کٹا نکل جانا ہے. اسی طرح قصور کے اندر NA 133 رانا اسحاق والا حلقہ, اس حلقے میں کیا ہوا,
اس حلقے میں کس طرح جتوایا گیا عظیم الدین خان لکھوی صاحب کو. وہ خیر پہلے نون لیگ میں تھے, اس سے پہلے وہ کاف لیگ میں ہوتے تھے, پھر وہ تحریک انصاف کا حصہ بنے, آزاد حیثیت میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے. ان کو کس طرح سے ہروایا گیا. چودھری اسد الرحمان رمدے, خلیل الرحمان رمدے کے بھائی, توبہ ٹیک سنگھ سے تعلق, ان کو کس طرح ہروایا گیا. اور ریاض فتحانہ جو ہمیشہ پاکستان کی جمہوریت کے اوپر ایک کالا دھبا ثابت ہوا, جس نے ہمیشہ کوئی پارٹی چھوڑنے میں کسر نہیں چھوڑی, اس نے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز میں رہ کر جس طرح جمہوریت کے اوپر کیچڑ اچھالا, گند اچھالا, اور وہ شخص مشرف کا جو ہے وہ سب سے کلوز تھا, اور جب مشرف فیصلے کرتا تھا وہ مشرف کو سپورٹ کرتا تھا ٹی وی پر آ کر, اس کو کس طرح سے جتوایا گیا. تو سر اس الیکشن کی کریڈیبلٹی پر تحریک انصاف بات نہ کرے, اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کو مجھ سمیت پاکستان کے تمام صحافی پھر متنازع کہہ رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف جہاں سے ہاری ہے پھر جہاں سے نون لیگ ہاری ہے, اس کا مطلب پھر نون لیگ کو بھی غلط ہروایا گیا نا. جویل لطیف, برجیز طاہر, شیخ روہیل اصغر, ٹھیک ہے وسیم قادر نون لیگ میں شامل ہوئے, بہت اچھی بات ہے, ڈپٹی میئر راوی ٹاؤن کے پہلے نون لیگ سے تعلق تھا, ٹھیک ہے, لیکن شیخ روہیل اصغر کے حلقے میں بھی ریکاؤنٹنگ ہو جائے تو سارا کچھ سامنے کھل جائے گا. اس کے بعد راؤ اجمل خان کو کس طرح ہروایا گیا. بہت سی سیٹیں ہیں جہاں پر نون لیگ کو لوز کروایا گیا. خرم دستگیر کو کیسے ہروایا گیا, ذوالفقار بھنڈر کو کیسے ہروایا گیا, اظہر قیوم نارا کو کیسے ہروایا گیا. میں ایک ایک کر کے سب کے نام لوں گا تو سر پہ ٹائم بہت لگ جائے گا, اتنا ٹائم نہیں میرے پاس. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نہ کریں. اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو پھر پاکستان کے اندر جو پورا الیکشن ہے اس کا عمل متنازع قرار دیا جائے گا. صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تحریک انصاف جہاں سے ہری ہے وہاں سے دھاندلی ہوئی ہے, نو اینڈ نیور. لیکن سر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, لاسٹ پر یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے گناہوں کے, ان کے جو جرائم کے جتنی بھی کہانیاں ہیں, جتنے بھی واقعات ہیں, وہ زبان زدیں عام ہیں. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ عمران خان نے IMF کو خط لکھ کر ایک سب سے بڑا جو سنگین جرم کیا وہ ملک دشمنی ہے, اور ملک دشمنی میں وہ اس حد تک جو ہے وہ گر گئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان تباہ ہوتا ہے, ڈیفالٹ ہوتا ہے, اور اس کی معیشت, اس کی اکانومی زیرو پر آتی ہے تو آ جائے, میری سیاست بچ جائے. تو سر عمران خان صاحب نہیں سدھریں گے, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اور ان کے کرندوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.